नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरम बीबी मासूमा कुम में, और परवरदिगार आलम का ख़ास करम है कि बीबी ने इज़्न दिया और हम यहाँ तक पहुँचे। आज हम एक अलग अंदाज़ में हम आप तक एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और मेरे साथ मौलाना कुमैल शिराज़ी मौजूद हैं, जो कि आज हमें, जो कि बीबी के हरम में ये कब्रें मौजूद हैं मुज्तहिदीन और बड़े बड़े आलिम दीन की, उनके बारे में हमें डिटेल बताएंगे कि उनकी क्या खिदमत थी और वो कब से यहाँ दफन हैं, और उन्होंने कितनी क्या क्या खिदमत दी, जो उस नतीजे में इस ऐसी जगह पर, बाबरकत वाली जगह पर, जो दुनिया के लिए एक ज़ियारत गाह है, सब लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और वो यहाँ पर दफन है। आइए चलते हैं उनकी तरफ और आज का हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनसे आज हम सारी तफसीलात लेते हैं। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख्वाबा रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मैं आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से इस वक्त हमें टाइम दे रहे हैं हमारे नाज़रीन के लिए, और ये बहुत ज़रूरी था कि इन जो कब्रों का हम इनके बारे में लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ कि इनकी क्या खिदमत हैं। और माशाल्लाह से आप 10 बरस से यहाँ पर तालीम भी हासिल कर रहे हैं और मुसलसल रह रहे हैं, बहुत बड़ा करम है। और ये घर जो घराना है माशाल्लाह से ये इल्म का ख़जाना है। इनकी वालदा मोहतरमा मासूमा शिराज़ी साहिबा वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं, बेहतरीन ज़ाकिरा हैं, मौलमा हैं, मुसलसल उनकी खिदमत हैं। आइए चलते हैं और आज हम बिला ताख़ीर इन बुज़ुर्गान की तमाम सारी हम तफसीलात लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हम कब्र मुबारक हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा हाज आगा हुसैन तबातबाई बुरोजर्दी की कब्र पे मौजूद हैं, कि जो वाक़े है हरम हज़रत मासूमा कुम में। और मैं सैयद कुमैल मेहदी शिराज़ी कुमुल मुक़द्दसा की रूह परवर, इल्म परवर और इरफ़ान परवर सरज़मीन से आपसे मुखातब हूँ। ये आयतुल्लाह उज़्मा बुरोजर्दी की कब्र है, और यकीनन ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम की तरवीज के लिए और दीन इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत तगोदो की। और यहाँ पर जब आप उम्मुल मुक़द्दसा में आते हैं और ज़ायरीन आते हैं तो वो देखते हैं मस्जिद आज़म के मुअस्सिस भी आयतुल्लाह बुरोजर्दी हैं, और उन मराजिईन वक्त में से हैं कि अपने वक्त में ये वाहिद मरजा क़राम थे, और हज़रत अली इब्न अबी तालिब की नस्ल से हैं, सैयद हैं, सादात हैं। ख़ुद ये एक फ़जीलत अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ इल्मी मैदान में आयतुल्लाह बुरोजर्दी का कोई सानी नहीं मिलता था इनके ज़माने में। और कुम के अंदर ये मरजा तक़लीद अपने असर के मरजा तक़लीद थे, और इनकी बात और इनका कहना हरफ़ आखिर होता था। इस वक्त हम इसी कब्र पे मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि नाज़रीन भी जब भी कुमुल मुक़द्दसा में तशरीफ़ लाएँ तो इन उलमा की क़ुबूर पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, और इन उलमा की जो तमाम तर काविशें हैं दीन इस्लाम के लिए, ये हमें इस बात के ऊपर लेकर आती हैं, और इस बात हमें ये समझनी चाहिए कि हमें इनकी काविशों को सराहने के लिए इनकी क़ुबूर पे ज़रूर हाज़िरी देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने असर में वो बुज़ुर्ग काम अंजाम दिए। ख़ुद अगर आप कुमुल मुक़द्दसा में देखें तो मसाजिद और मुख्तलिफ़ दीन इस्लाम फैलाने वाले मदारिस की बुनियाद रखी, बहुत सारे हौज़ा-ए इल्मिया की बुनियाद रखी। यहाँ पर इनके बहुत सारे शागिर्दीन हैं कि जो आगे मरजे वक्त करार पाए। यकीनन ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और इसी के साथ हम चाहेंगे कि हम अब अगली क़ुबूर की जानिब जो है आपके सफ़र को लेकर चलते रहें। मस्जिद आज़म से इस वक्त हम हरम हज़रत मासूमा के मेन हॉल में दाखिल हो रहे हैं, कि जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है उलमा की जिनके क़ुबूर हैं। इंशाअल्लाह आपको उनका तारुफ़ करवाएंगे, और इंशाअल्लाह आप उनको सुनेंगे, और जब भी कुम तशरीफ़ लाएंगे इन उलमा की क़ुबूर पे ज़रूर हाज़िरी देंगे। आप सामने मेरे देख सकते हैं कि ये उलमा की क़ुबूर हैं, और मैं यूँ कहूँगा कि ये गुलशन के मुख्तलिफ़ फूल हैं। गुलशन अहले बैत ने जो अपनी खुशबू दी, फिर उसके बाद जो ये गुलशन तश्कील पाया उलमा का, जो तरवीज अहले बैत और तरवीज दीन हक़ कर रहे थे। हर फूल की अलग अलग खुशबू है। आप जिस तरीके से गुलाब की अलग खुशबू होती है, चमेली की अलग खुशबू होती है, इसी तरीके से जितने उलमा की आप क़ुबूर देख रहे हैं, इन सब की अपने अपने मकाम पर एक अलग अलग खुशबू है। मसलन यहाँ पर हम जो है जब हम देखते हैं तो आगे अलवी गुरगानी की हम कब्र देख रहे हैं, कि जो एक बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। इसी तरीके से इनके साथ अगर हम देखें तो एक क़ुबूर की बहुत बड़ी तादाद है। मसलन आयतुल्लाह सैयद महमूद हाशमी शाहरुदी,
ان کے بعد جب آپ جاتے ہیں شیخ مرزا جواد تبریزی، تو یہ اپنے زمانے کے عارف حق تھے، یعنی عرفان کے اندر جو شیخ مرزا جواد تبریزی نے مقامات حاصل کیے ہیں، شاید ہی چند ایک افراد ہوں کہ جو ان مقامات عالیہ تک پہنچ سکے کہ جو عرفان کے مقامات عالیہ ہیں، یعنی ان کا نام اس حوالے سے جو ہے مشہور ہے۔ اور بالکل انہی کے برابر میں جب آپ شیخ مرزا جواد تبریزی کو دیکھتے ہیں تو ان کے برابر میں آغا بہاؤالدینی آیت اللہ بہاؤالدینی کی قبر ہے۔ اور آغا بہاؤالدینی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آغا بہاؤالدینی کی پوری زندگی ایک عرفان کامل کے طور پہ اور مقامات پہ پہنچنے کے لیے گزری، اور آغا بہاؤالدینی کو اگر ہم ان کی زندگی کا بھی مقایسہ کریں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ مثلا ٹیلی ویژن پہ چلے جائیں یا مثلا شہرت کی بلندیوں کو چھو لیں، یہ ان کے اندر بالکل نہیں تھی، یہ شہرت نہیں چاہتے تھے، اور بغیر کسی شہرت کے، حتیٰ کہ جب ان سے کہا بھی گیا کہ مولانا آپ کو وہاں بلایا جا رہا ہے، مولانا آپ کو وہاں بلایا جا رہا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، مجھے شہرت کے پیچھے نہیں جانا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، میں شاگرد پرور ہوں، میں شاگرد بنا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ شاگردوں کا یوں ہی آگے چلتا رہے گا۔ تو آغا جواد تبریزی، آغا بہاؤالدینی اپنے زمانے کے عارف کامل، اور پھر بہت سارے جو ہے وہ شاگردوں کی تربیت کرنے والے۔ شیخ محمد علی عراقی، یہ خود ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اپنے زمانے کے مرجع تقلید۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو آیت اللہ حاج شیخ مرزا علی مشکینی، ان کا نام آپ نے کئی مرتبہ جو ہے علمی مباحث میں سنا ہوگا، اور یقیناً اصول کے ماہر، فقہ کے ماہر، اور اسی طریقے سے ہم قبور کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے آپ جو قبر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے جو ہے فقی شیخ محمد فاضل لنکرانی، جن کا نام آپ مختلف امور میں سنتے رہتے ہیں۔ اگر فقہی مباحث ہوں، اصولی مباحث ہوں، تو شیخ محمد فاضل لنکرانی اپنے زمانے کا جو ہے انہی کا سکہ چلا کرتا تھا، اور انہی کی بات جو ہے چلا کرتی تھی۔ بہت بڑے عالم دین آیت اللہ شیخ فاضل لنکرانی کی قبر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے یہاں پر اس وقت جو ہے حرم مطہر حضرت معصومہ میں کئی سو علماء اور آیت اللہ دفن ہیں، یعنی اگر آپ اس طریقے سے چلیں، ہم کیونکہ سب کا تعارف نہیں کروا سکتے، تو ہم چیدہ جو بڑی شخصیات ہیں ان کو آج تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ابھی آپ دیکھیے آیت اللہ شیخ محمد علی صفائی حائری، یہ بہت بڑے اپنے زمانے کا آیت اللہ العظمیٰ، آیت کبریٰ، یعنی یہاں پر بھی انہوں نے اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اگر اب مثلا کوئی شغف رکھتا ہو اصولی اور فقہی مباحث میں، تو اس کو معلوم ہے کہ شیخ محمد علی صفائی حائری کتنی بڑی شخصیت تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سامع ہے، ہمارا سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ اس طرف مائل ہو کہ وہ علماء کی ہسٹری اور علماء کے بارے میں جانیں، کیونکہ کسی بھی آپ جب بھی کسی علمی درسگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظریات کی بات ہوتی ہے کہ فلانے کا یہ نظریہ تھا اس بارے میں، مثلا اگر کوئی تھیوری ہو تو بولتے ہیں کہ اس تھیوری کے بارے میں فلانے کا یہ نظریہ تھا۔ تو یہ جو سب ہیں، انہوں نے دین کے لیے بہت بڑی خدمت کی ہے، یہ سب اپنے زمانے میں سکہ رائج الوقت تھے۔ میں پیش آئے جب رنج و علم، آیت اللہ گل پائیگانی، آیت اللہ گل پائیگانی ہر حوالے سے، علمی حوالے سے آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ایک کتاب نہیں ہے ان کی، باب صلاۃ میں کتابیں ہیں، باب جہاد میں کتابیں ہیں، مختلف ابواب میں، فقہی ابواب میں آیت اللہ گل پائیگانی سکہ رائج الوقت رہے ہیں۔ اور ان کے جو ہیں اگر آپ کتابیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی علمی قداور شخصیت تھی۔ محبوب سبحانی سلام فخر موجودات۔ اچھا، اب یہ جو قبر ہے یہ بہت اپنی جگہ اہمیت کی حامل قبر ہے۔ میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سننے والے جو ہیں اس پر بہت توجہ دیں۔ پہلے ہم نے آیت اللہ بروجردی کی قبر پہ سب سے پہلے آپ کو لے کر گئے، اور آیت اللہ بروجردی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ انہوں نے بہت سارے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی، اسی طریقے سے مسجد اعظم اور مختلف جگہوں پہ، یعنی وہ ایک مؤسس اور ایک بنیادی حیثیت رکھتے تھے۔ میں آپ کو آج یہاں پر یہ بتا رہا ہوں قم المقدسہ میں کہ اس وقت آپ جو علمی کاوشیں دیکھ رہے ہیں، جتنا علمی کام ہو رہا ہے، تفاسیر، ہر روز تفاسیر، نئی سے نئی تفسیر آ رہی ہے، اور مختلف انداز سے، کبھی فلسفی تفسیریں آتی ہیں، کبھی کلامی تفسیریں آتی ہیں، مختلف رنگ بکھر رہے ہیں علمی دنیا میں، ان سب کا ثواب اس شخصیت کو جاتا ہے۔ کیوں اس شخصیت کو جاتا ہے؟
کہ یہ ہیں شیخ عبدالکریم حائری. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے انگلی پکڑ کے زمانہ وقت میں خمینی کو چلنا سکھایا ہے. یہ امام خمینی کے استاد شیخ عبدالکریم حائری ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خمینی کو بھی ساتھ لیا، امام خمینی کو ساتھ لے کے قم المقدسہ میں حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی. یعنی آج آپ یہ جتنی چہل پہل دیکھ رہے ہیں، ہمارے سروں پہ عمامے دیکھ رہے ہیں کہ ہم یتیمان آل محمد کے کفیل بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس سب میں نجف کے حوزے کے بعد قم کا حوزہ، آپ جانتے ہیں کہ قم کے حوزے کا سکہ چلتا ہے اس وقت، سکہ رائج الوقت اس وقت قم کا حوزہ ہے. قم کے حوزے کی بنیاد رکھنے والی شخصیت آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری ہیں، کہ جنہوں نے آج سے 100 چند سال پہلے اس سرزمین پہ قدم رکھا. پہلے بھی تھے مدارس یہاں پہ چل رہے تھے، کیونکہ سبھی یہاں پر مولا کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے شروع سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، لیکن باقاعدہ ایک حوزوی سسٹم نہیں تھا. انہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی، کہ جس کے بعد یہ سارے جو آپ پھول بکھرے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان میں بہت زیادہ کاوشیں جو ہیں میں کہوں گا کہ شیخ عبدالکریم حائری کی ہیں، کہ انہوں نے اس سرزمین پر اس علمی پودے کو لگایا کہ جو آج تناور درخت بن کر یزیدان وقت کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں، کہ ہر کوئی ڈرتا ہے. قم کے حوزے سے ہے یہ. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو ہے حضرت آیت اللہ صدر الدین صدر کی قبر ہے. اچھا، یہ ان مراجعین میں سے ہیں، کیونکہ قم المقدسہ کے اندر مرجعیت کا جب سلسلہ شروع ہوا تو 3 بڑے مرجع تھے، اور ان 3 بڑے مراجعین کی تقلید ہوا کرتی تھی. ان مراجعین میں سے ایک تھے صدر الدین صدر، کہ جن کی قم المقدسہ سے جو ہے ان کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ مرجع تقلید ہیں، اور پھر پوری دنیا میں ان کی تقلید کی جاتی تھی. یعنی یہ ان 3 افراد میں سے ہیں کہ جو ایک زمانے میں صرف یہی 3 افراد فقہی دنیا میں اور کلامی دنیا میں اور قم المقدسہ میں جو ہے مرجعیت کی باغ ڈور تھامے ہوئے تھے. صدر الدین صدر. یہ آیت اللہ خانساری کی قبر ہے، کہ جو یقیناً ایک عرفانی شخصیت، عرفان کے باب میں اگر ان کی بات کی جائے، علمی باب میں بات کی جائے، فقہ کے باب میں بات کی جائے، اصول کے باب میں بات کی جائے، تو اس حوالے سے آغا خانساری کی تمام تر کاوشیں اور تمام تر چیزیں اپنی مثال آپ ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں شہید مطہری کی قبر کی طرف. شہید مطہری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یعنی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شہید مطہری کی شخصیت کو میں کہاں سے اس کی ابتدا کروں. یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے سامنے شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی قبر ہے. شہید مرتضیٰ مطہری یہ وہ شخصیت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کچھ اور زمانہ زندہ رہ جاتے نا تو نہ جانے اور کتنے علمی کام کر جاتے. فلسفہ غرب کے حوالے سے، یعنی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمار اور تمام تر دنیا کے اندر ایک جابرانہ نظام تشکیل پا چکا ہے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ سب اس کے غلام ہیں، اس پر شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے فلسفی کام کیا ہے اور ان کی بنیادوں کو توڑا ہے علمی حوالے سے، اپنے قلم کی طاقت سے، اپنے بولنے کی طاقت سے. اور آپ جب شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی آثار دیکھیں گے نا تو تمام تر کتابیں جو ہیں وہ ان کی تقاریر کا مجموعہ ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ لکھنا آسان ہوتا ہے، بولنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو بولنے کے لیے جب آپ تول رہے ہوتے ہیں الفاظ تو بہت کم وقت ہوتا ہے جی، لیکن جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آگے پاس تولنے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے، آپ تول کے لکھتے ہیں. شہید مرتضیٰ مطہری خداوند عالم نے ایسے معجزے سے ان کو جو ہے وہ بہرہ مند فرمایا تھا کہ یہ بولتے ہی تلا ہوا تھے اور جو بولتے تھے وہ کتاب ہو جاتا تھا. آپ آثار شہید مرتضیٰ مطہری اٹھائیے، دسیوں کتابیں ہیں، کوئی یعنی میرے خیال میں 70-80 کتابیں ان کی تقاریر کا مجموعہ ہیں، اور وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جمع کر کے لکھ دی، نہیں، فلسفہ غرب پہ کام کیا ہے. اسی طریقے سے اسلام اور عصر حاضر کے تقاضے، دارالثقلین نے ان کی بہت ساری کتابوں کے ترجمے کیے ہیں. میں سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ شہید مرتضیٰ مطہری کے آثار کو ضرور پڑھیں. اسلام اور عصر حاضر کے تقاضے، آج کا جوان جن مشکلات کا شکار ہے، یورپ کا جوان ہو، کینیڈا میں رہنے والا ہمارا مسلمان شیعہ جوان ہو، اور میں شیعہ بھی نہیں کہہ رہا، اصلاً مسلمان جوان ہو، یورپ میں رہنے والا، پاکستان میں رہنے والا، اس کی ضروریات کو اور اس کو جو کھانا فراہم کرتے ہیں نا وہ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری ہیں. کہ ان کی کتابوں کے اندر آپ جب اٹھائیں گے تو آج کا سامراجی نظام بھی ڈیفائن کیا گیا ہے.
پہلے کا سامراجی نظام بھی ڈیفائن کیا گیا، اور اس وقت جو اسلامی نظام ہے وہ بھی ڈیفائن کیا گیا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اور اسلام کون سا نظام چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کلام کے حوالے سے جائیں گے تو کلامی حوالے سے بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، معاشرتی حوالے سے بھی، یعنی شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کے جن کے بارے میں امام خمینی یہ فرما گئے کہ میں مطہری میں کئی بار خلاصہ ہوا ہوں، یعنی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں سما گیا ہوں مطہری میں۔ یعنی ان کے نظریات، ان کا لکھنا، ان کا بولنا یقیناً اسلام کے لیے بہت بڑی خدمت تھی، اور میں تمام تر ناظرین سے گزارش کروں گا کہ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کے آثار ضرور پڑھیں، ان کی کتابیں ضرور پڑھیں۔ پاکستان میں دارالثقلین نے اس کا بہت سارے ترجمے کیے، مولا شہید سعید حیدر زیدی کے درجات بلند کرے، کراچی کا وہ مجاہد کہ جس نے خود قلم اٹھا کے ان کے ترجمے کیے اور بہت اچھے ترجمے کیے۔ اور کراچی کے اندر ہمیں تو یاد ہے کہ ایک ایسی صبح طلوع ہوئی کہ شہید سعید حیدر زیدی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور آپ خاور بھائی بھی یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے کیا برا وقت اور کیا مشکل وقت کراچی میں گزارا ہے شیعان حیدر کرار کے حوالے سے۔ تو یہ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری ہیں۔ اب ہم اس سے آگے چلیں گے، اب ہم جائیں گے آیت اللہ بہجت کی قبر پہ، اور آیت اللہ بہجت کے حوالے سے آپ یہ جانتے ہوں گے کہ آیت اللہ بہجت عارف کامل تھے، یعنی ہو سکتا ہے میں نے جو ابھی پہلے آپ کے شہید مرتضیٰ مطہری سے پہلے نام لیے ان سے بہت سارے افراد واقف نہ ہوں، لیکن اس نام سے تو سب واقف ہیں، سب ہی واقف ہیں۔ اور ان کی قبر پہ لکھا ہے العبد، یعنی جو یہ ان کی مہر ہے کہ بندہ خدا، خدا کا بندہ۔ آیت اللہ بہجت کے حوالے سے اگر بات کہاں سے شروع کی جائے کہ آیت اللہ بہجت عارف کامل، خداوند عالم نے ان کے اوپر یہ لطف و کرم کیا تھا کہ انہیں در اہل بیت سے متوسل کیا، اور پھر در اہل بیت سے متوسل کرنے کے بعد خدا نے یہ کرم کیا کہ انہیں معرفت اہل بیت ایک درجے تک نصیب ہو گئی، اور جب ان کو یہ معرفت اہل بیت نصیب ہوئی تو انہوں نے پھر اس معرفت کو لوگوں میں بانٹا، اور ان کے کئی شاگرد جو ہے وہ تشکیل پائے۔ آیت اللہ بہجت کا کام شاگرد پروری تھا، یعنی یہ عرفان میں شاگرد پروری کا کام جو تھا وہ آیت اللہ بہجت کا تھا، کہ انہوں نے کئی ایسے افراد کو اپنے ساتھ متصل کیا کہ جو معرفت اہل بیت کے چند زینے چڑھ سکے۔ کیونکہ آپ یقیناً آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں تو جب ہم روکھا روکھا معرفت کہہ دیتے ہیں تو وہ تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، یعنی تاریخی حوالے سے کب جو ہے ہمارے اہل بیت کی جو ہے ولادت کب ہے، شہادت کب ہے، یعنی اور تاریخ میں کیا ہوا وہ تو سب حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایک شخصیت کا کن ہوتا ہے، شخصیت کی گہرائی ہوتی ہے، اس گہرائی کو جب آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کو خدا مل جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت نور خدا سے جو ہے نشأت پاتے ہیں۔ تو جب آپ اہل بیت کے نور سے متصل ہوتے ہیں، اور اہل بیت کو جو خداوند عالم نے قفس عنصری میں اس دنیا پہ بھیجا، اور یقیناً ہمارے لیے بھیجا کہ ہم ان کی معرفت کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے خدا کی معرفت حاصل کر سکیں۔ یہ آیت اللہ بہجت کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو بہت ساری سیڑھیاں معرفت اہل بیت کی چڑھنے کے بعد خداوند عالم کی معرفت کے کسی درجے پر پہنچ گئے، اور جب یہ اس معرفت کے درجے پہ پہنچے تو انہوں نے بخل نہیں کیا، انہوں نے شاگرد پروری کی، انہوں نے اس معرفت کو آگے بڑھایا، بہت سارے لوگوں کو شاگرد بنایا اور ان کی تربیت کر کے ان کو معاشرے کو دیا، اور معاشرے میں جب آپ آج دیکھتے ہیں تو بہت ساری عرفاء ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو اہل بیت کی معرفت سے لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں، شخصیت کی اس گہرائی سے، شخصیت کے اس کن سے کہ جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ بات شائعات میں سے اور مشہورات میں سے ہے کہ جب یہ کسی کو دیکھتے تھے تو یہ جان جاتے تھے کہ وہ کیسا ہے، لیکن یقیناً میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آیت اللہ بہجت یقیناً معرفت کے آخری درجوں پر تھے، اور یقیناً اس سے بھی آگے درجے ہوں گے، لیکن یہ جو لوگوں کو دیکھنا تھا وہ اس اعتبار سے ہے کہ جیسے آپ کو وائبز آتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں وائبز آتی ہیں، تو اگر کوئی بہت اچھی شخصیت ہو تو آپ کو اچھی وائبز آتی ہے، آپ کسی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اس کے بولنے کے انداز کو دیکھتے ہیں، اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اچھی وائبز آ رہی ہیں، میں اس سے مانوس ہو رہا ہوں، میں اس سے قریب ہو رہا ہوں۔ اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے دور ہو رہا ہوں۔ اچھا یہ کیسے بنتا ہے کہ جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے اگر وہ اس کو بھی اچھی لگتی ہو تو آپ کو اچھی وائبز آتی ہیں، اور اگر ایک سامنے شخص ہو کہ جس کو وہ چیز بری لگتی ہو جو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کو بری وائبز آتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی شخصیت خدا کے لیے وقف کر دی تھی، ان کے نزدیک ہر وہ چیز اچھی تھی جو خدا کے نزدیک اچھی تھی، اور ہر وہ چیز بری تھی جو خدا کے نزدیک بری تھی۔ تو پھر اب ان کے سامنے کوئی ایسی عادات و اطوار والا آتا تھا کہ جو حرام خدا کو حرام خدا نہیں جانتا تھا، حلال خدا کو حلال خدا نہیں جانتا تھا، تو ان کو پھر اچھی وائبز نہیں آتی تھی۔
تو پھر ان کو معلوم چل جاتا تھا کہ اس کے وہ شوق نہیں ہیں جو میرے شوق ہیں. تو یہ تو شوق پہ ہے نا. ان کے شوق خدائی شوق تھے. جو خدائی شوق رکھنے والا ان کے سامنے آتا تھا یہ اس کا ماتھا چومتے تھے, اور جو خدائی شوق نہیں رکھتا تھا اس کو بھی راندے درگاہ یا اپنے محضر سے باہر نہیں نکالتے تھے, بلکہ اس کی تربیت کے لیے کام کرتے تھے. اس کے بعد یہ آیت اللہ محمد تقی محمد باقر مصباح یزدی, ان کی اگر آپ نے سوانح عمری دیکھی ہو تو انقلاب کے لیے ان کی جو ہیں کاوشیں وہ ان کی مثال نہیں ملتی. ان کو عمار رہبر بھی کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے یہ دستے راست تھے. تو آغا مصباح یزدی کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو جیسے میں نے شہید مرتضیٰ مطہری کے بارے میں بتایا تھا, بالکل اسی طریقے سے علمی حوالے سے بہت مضبوط شخصیت, مبانی کے اعتبار سے بہت مضبوط شخصیت, انقلاب کو مضبوط کرنے والی شخصیت. ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے ادھر کون سے علم کے ابواب کھولے ہیں. مثلاً آیت اللہ مصباح یزدی کی اگر آپ معرفت شناسی پڑھیں, آپ اگر ان کی فطرت شناسی کی کتاب پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے ان کتابوں میں ایک سیر علمی یہ لے کے چلے ہیں اور ایک علمی سلسلہ لے کے چلے ہیں کہ جو ہر جوان سمجھ سکتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا مقابلہ کسی ایتھس سے ہو جائے, کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو خدا پر بھی یقین نہ رکھتا ہو, تو اس کو تو آپ قرآن لا کے نہیں دکھا سکتے نا, اس کو آپ حدیث لا کے نہیں دکھا سکتے. تو انہوں نے ایک ایسے کورس کی بنیاد رکھی اور وہ کورس لکھا کہ جو ابھی چل رہا ہے اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان سے بہت سارے وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, کہ جس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف حدیث اور قرآن آئی ہو, بلکہ یہ عقل کے جو ہے وہ طاقت سے انہوں نے ان کتابوں کی بنیاد رکھی, ان کتابوں کو لکھا, اور اب ان کے اندر ایسے دلائل ہیں, عقلی دلائل کہ جو آپ اگر ایک بت پرست کو دکھائیں, آپ ایک مسیحی کو دکھائیں, آپ ایک یہودی کو دکھائیں, تو وہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ کیونکہ عقلی دلائل ہیں تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ ان عقلی دلائل کے اوپر جو ہے عمل کرے اور مسلمان ہو جائے. تو انہوں نے تو کتابوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ, اور پھر ان کا مؤسسہ امام خمینی انہوں نے تشکیل دیا, بہت بڑا مدرسہ ہے کہ جس کے اندر سائنسز پہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی تک حوزے کے اندر فقہ و اصول پہ کام ہو رہا تھا, کہ مثلا باب صلاۃ پہ کام ہو رہا تھا, باب جہاد میں کام ہو رہا تھا, باب امر بالمعروف میں کام ہو رہا تھا, نہی عن المنکر میں کام ہو رہا تھا. انہوں نے حوزے کے اندر نئے ابواب کی بنیاد رکھی اور مؤسسہ امام کو تشکیل دیا, کہ جس کے اندر آج اقتصاد کی تعلیم پڑھائی جا رہی ہے اسلامی تناظر میں, آج جو ہے وہ سوشل سائنسز پڑھائی جا رہی ہیں اسلامی تناظر میں, آج تربیتی نظام پڑھایا جا رہا ہے اسلامی تناظر میں, اور اس پہ درس خارج بھی ہو رہے ہیں, اور درس خارج میں اسلامی نظر سامنے لا کر کے اقتصادی نظام تشکیل دینے کی بات ہو رہی ہے, سماجی نظام تشکیل دینے کی بات ہو رہی ہے, تربیتی نظام تشکیل دینے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک حکومت قیام پذیر ہوتی ہے, کہ جیسے ایران میں اسلامی حکومت ہے, تو اس حکومت اسلامی کے بہت سارے پلرز ہیں. ایک تربیتی عنصر ہے کہ تربیتی عنصر اس حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, اسکول میں کون سا نظام ہونا چاہیے, اسکولنگ سسٹم کیسا ہونا چاہیے, کورس کیسے ہونے چاہیے, اس پر آیت اللہ مصباح یزدی کا کام ہے. اسی طریقے سے دوسرا اقتصاد, مثلا سودی نظام ہے, آج دنیا میں پوری دنیا میں سودی نظام ہے بینکاری کا. انہوں نے ایسا درس خارج اقتصاد پہ شروع کیا کہ جو اب اپنے آخری مراحل پر ہے اور نظر دے رہا ہے, اسلامی نظر دے رہا ہے کہ اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے, اسلام کا بینکنگ سسٹم کیا ہے. تو آپ جو آج ایران میں دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ایران یقیناً بہت ترقی کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے مزید علمی ترقی بھی ہو رہی ہے, کہ اب بالکل خالصتاً اسلامی بینکنگ سسٹم کیسے تشکیل دینا ہے, بالکل خالصتاً تربیتی سسٹم کیسے تشکیل دینا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا ہمیں تو یورپ نے فراہم کر دیا اور آگے جو ہے پوری دنیا میں انہی کی غلامی جو ہے شروع ہو گئی, لیکن ایران نے سر اٹھایا ہوا ہے, اور ایسے امام کے چاہنے والے, مولا کے نوکر, علی ابن ابی طالب کے نوکر, ایسے نوکروں نے پورے اس نظام کو تشکیل دینے کے بعد اب نظام کے پلرز کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جو ہے کمر پورا زور لگا دیا ہے کہ ہم ان پلرز کو بھی تشکیل دیں. مرکز شریف ہے شہید محراب آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی قدس سے روح شریف. اچھا, ان کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ابتدا یہاں سے کروں گا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرانی صدر آغا رئیسی جو ہے وہ ایک حادثے کے اندر اس دنیا کو الوداع کہہ گئے. ان کے ساتھ ایک اور شخصیت تھی جو دوست ہمارے سننے والے خبروں کو دیکھتے ہیں وہ فالو کر رہے ہوں گے کہ صرف آیت اللہ رئیسی اس ہیلی کاپٹر میں موجود نہیں تھے, بلکہ آیت اللہ رئیسی کے ساتھ ساتھ آیت اللہ آل ہاشم بھی موجود تھے. اسی طریقے سے چند اور افراد تھے, امیر عبداللہیان جو یہاں کا وزیر دفاع تھا,
تو وہ جو آیت اللہ آل ہاشم تھے ان کا اگر آپ نے ایک انٹرویو دیکھا ہو تو اس انٹرویو میں آیت اللہ آل ہاشم نے یہ بات کی کہ امام جمعہ تبریز کا یہ وظیفہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی گردن کٹواتے ہیں، وہ ہمیشہ شہادت کے راستے پہ چلتے ہیں. اور اس کے اندر پھر انہوں نے مثال دی، ایک انہوں نے آغا طباطبائی کی مثال دی، قاضی طباطبائی کی، اور ایک انہوں نے مثال دی شہید محراب آیت اللہ سید مدنی کی، کہ یہ راستہ شہادتوں کا راستہ ہے، جو بھی امام جمعہ تبریز بنتا ہے وہ شہادت دیتا ہے. تو آیت اللہ آل ہاشم نے بھی یقیناً ابھی شہادت دے دی، انہوں نے بھی شہادت دے دی، یعنی جو وہ کہہ رہے تھے اس کو سچا کر دکھایا. تو یہ شہید محراب ہیں، ان کو جو ہے نماز کے دوران ٹیرر کر کے ان کو شہید کر دیا گیا انقلاب کے فوراً بعد. امام خمینی کے بہت مضبوط ساتھیوں میں سے تھے، امام خمینی کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں سے تھے، اور یہ میں نے تقریباً جتنی آپ کو شخصیات بتائی ہیں ان کا بہت عمدہ رول ہے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی میں. آیت اللہ بروجردی سے لے کے جہاں سے ہم نے ابتدا کی ہے اور یہاں تک حتیٰ شیخ عبد الکریم حائری، انہوں نے شاگرد پروری کی، خمینی جیسے شاگردوں کی پروری کی. یعنی ان سب کا رول ہے اس حکومت میں کہ آج آپ شیعوں کی حکومت دیکھ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر تک و تنہا کھڑی ہے اور سب کو کہہ رہی ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، سر کٹوا تو سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے. آپ یہ دیکھیے کہ علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان اس وقت دلیل کی حیثیت رکھتی ہے. پورے عالم اسلام میں آغا کی یہ کتاب تفسیر المیزان جو قرآن کے اوپر انہوں نے کام کیا، یہ دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. کیونکہ ہم جب تفاسیر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو مختلف تفاسیر ہمیں نظر آتی ہیں. مثلا اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو تفسیر نور جو ہے ابھی تازہ ہی چاپ ہوئی ہے اور چھپی ہے. تو اب جب آپ تفسیر نور کو دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو انداز الگ ملے گا. وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے، گلاب کی الگ، چنبیلی کی الگ. تو آپ جب تفسیر نور دیکھتے ہیں تو آپ کو الگ انداز ملتا ہے کہ جو آگے قرائتی کی ہے، جن کے آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں، وہ بڑے اچھے خطیب بھی ہیں، بڑے لطیفے بھی سناتے ہیں کبھی کبھی ممبر پہ. اسی طریقے سے جب آپ دوسری تفسیر نمونہ دیکھتے ہیں جو ہر شیعہ کے گھر ہی تقریباً موجود ہوتی ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی، تو اس میں آپ ایک اور انداز دیکھتے ہیں، ایک الگ خوشبو دیکھتے ہیں. لیکن آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کی جو تفسیر المیزان ہے وہ آپ یقین جانیے کہ اس کی نظیر نہیں ہے اور اس کی مثال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر انہوں نے قرآنی آیات کے اوپر فلسفی بحث کی ہے، عقلی بحث کی ہے، فلسفی انداز میں آگے لے کے چلے ہیں. اور جب آپ اس انداز میں بحث کرتے ہیں اور اس انداز میں جو ہے فلسفی مطالب لے کر آتے ہیں اور خداوند عالم کے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگ یعنی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی متصل ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر ہم فلسفی اعتبار سے نہ دیکھیں، مثلا اگر ہم قرآن کے ذریعے سے تفسیر کریں جس کو تفسیر موضوعی کہتے ہیں، تفسیر موضوعی یعنی قرآن کی دوسری آیت سے تفسیر، ایک آیت کی دوسری آیت سے تفسیر. اسی طریقے سے مثلا احادیث کے ذریعے سے ہم تفسیر کرتے ہیں کہ احادیث کیا کہتی ہیں مثلا فلاں آیت کے بارے میں، تو وہ ایک الگ تفسیر ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو فلسفی تفسیر ہے اور اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس کو جو بھی پڑھے گا وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ قرآن کو پڑھے. یہ ان کی کاوش ہے اور یہ بہت بڑی کاوش ہے. خدا ان کے درجات بلند کرے، خدا ان تمام علماء کے درجات بلند کرے جو یہاں پہ دفن ہیں، جن کی ہم نے بات کی اور جن کی بات رہ گئی. خدا ان تمام تر کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے. بہت شکریہ کہ آپ نے بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کر آئے اور آپ نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ آپ علماء کا، اہل بیت کے نوکروں کا تعارف کروائیں گے انشاءاللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. خدا حافظ و ناصر.